बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब से एक जमानत लेकर दी जाए कि वो बाहर आकर, इक़्तिदार में आकर, ना तो इस हुकूमत के सरबराहान, ना ही कोई गैर सियासी शख्सियत, ना ही कोई गैर जानिबदार शख्सियत जिसका ओहदा ये तकाजा करता है कि वो सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहें, ना ही कोई आईनी ओहदे पर मौजूद ऐसी शख्सियत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बात ऐवान में की गई है। इसके अलावा हमारे ऐवान से एक सदा और आई है कि पख्तूनों को दहशतगर्द करार देना या दहशतगर्दों का साथी करार देना इस्लामाबाद में बैठे पॉलिसी साज पंजाब में बैठे पॉलिसी साज बंद कर दें। इस सिलसिले में आवाज उठ रही है, इसकी बात करेंगे। जो तरमीम है वो कल क्यों नहीं मंजूर हुई कौमी असम्बली से, बहुत अहम मामला है, इसकी भी बात करेंगे। क्योंकि एक वोट जिसके बारे में कहा गया कि ठीक है अब इस वोट की जरूरत नहीं है, ये ना हो तो चलेगा, लेकिन फिर बताया गया कि नहीं, ये वोट तो चाहिए, यही वोट तो चाहिए। आज वो वोट होगा और उसके बाद फिर ये तरमीम मंजूर होगी, ये बताया जा रहा है। पूरा प्लान आ गया है कि किस तरह से आईनी अदालत के जजेस फौरी तौर पर काम शुरू कर देंगे, क्या मामला फौरी तौर पर टेकअप किया जाएगा। ये तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं। इन तमाम चीजों की बात करते हैं, बहुत अहम मैटर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लाहौर में रूट लगने की और रायविंड से फिर पुराने एयरपोर्ट तक रूट लगने के बाद मियां नवाज शरीफ की फ्लाइट और मियां नवाज शरीफ पहुंचे कौमी असम्बली और वोट दें। ये खबर आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब वोट देंगे। गुज़श्ता रोज मैंने आपको बताया था नून लीग के एक एमएनए, एक साहब जिन्होंने खामोश रहने की दरखास्त पर कि मेरा नाम ना लिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि मियां साहब वोट मुमकिन है कि ना दें, इसलिए कि उनके वोट की अब जरूरत नहीं है, तो मियां साहब को जहमत दी जाए, ये नहीं किया जाएगा, तो इसलिए ये तरमीम उनके बगैर कौमी असम्बली से पास हो जाएगी। वहां नंबर भी पूरा है, जो मखसूस नशिस्तें दे दी गई हैं, उसके बाद चीजें आसान हैं, तो कौमी असम्बली से इट इज गोइंग टू बी अ स्मूथ सेल हो जाएगा। लेकिन फिर ये कल कौमी असम्बली से नहीं हुआ। हालांकि सेनेट में जहां नंबर पूरा नहीं था, वहां तो पकड़ो बिठाओ मंजूर करवाओ ये काम कर लिया गया और लोग भाग रहे थे पार्किंग में, आपने देखा था, खासतौर पर अहमद खान खिलजी साहब। और उसके बाद जिस तरह से खट से सैफुल्लाह अब्दो ने इस्तीफा दे दिया। कौमी असम्बली में तो इसकी जरूरत नहीं थी, तो कौमी असम्बली में कल ये काम नहीं हुआ। आज मियां नवाज शरीफ साहब पहुंचेंगे, वोट देंगे और फिर हो जाएगा। तो मियां साहब का वोट चाहिए ताकि जरा वेट बढ़े, ये कहा जा रहा है। तो मियां साहब आज पहुंचकर मुमकिन तौर पर वोट देंगे। दूसरा, इस पूरे झमेले में एक चीज पर बहुत बात हो रही है कि लाश की, गुजर जाने वाले वफादार सीनियर बुजुर्ग उस्ताद प्रोफेसर मशअले राह, कॉलम निगार, बड़ा दिमाग और बड़ा इंसान, इंटेलेक्ट, इन तमाम बातों के बावजूद भी लाश की भी इज्जत है या नहीं। यानी जो एजाज सैयद साहब है, उन्होंने ये खबर दे दी है कि उन्हें एक सेनेटर ने बता दिया 3:40 पर कि इरफान सिद्दीकी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। कई लोगों ने खबर दे दी, फिर उसके बाद ये शोर बचवाया गया कि बकवास करते हो। इरफान सिद्दीकी साहब के खानदान के लोगों का ये कहना है कि वो अभी ऑक्सीजन पर हैं, गुजरे नहीं हैं। और फिर रात में खबर आ गई कि इरफान सिद्दीकी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक इरफान सिद्दीकी साहब, उनके मामले में बताया जा रहा है कि वो गुजर चुके थे, तो उनकी भी इज्जत नहीं रखी गई। क्योंकि रिवायत है ना, अगर कोई गुजर जाएगा तो इजलास फिर आगे बढ़ जाएगा, उस रोज के इजलास की कोई कार्रवाई नहीं होगी, फातिहा खानी होगी और आगे चले जाएंगे, क्योंकि नामुनासिब है कि उस रोज कोई कार्रवाई की जाए, कोई गुजर गया है। एक ये बात है। दूसरा, इस्लामाबाद में धमाका हो गया, इरफान सिद्दीकी साहब की नमाज जनाजा थी और इन तमाम चीजों के बावजूद भी डिनर, एक भरपूर डिनर ऐवान सदर में रखा गया और हमारे हुक्मरान बैठे और उन्होंने वो डिनर किया। और जो बैठे उनमें से कुछ लोग वहां इरफान सिद्दीकी साहब की नमाज जनाजा में नहीं गए थे, लेकिन इस डिनर में बैठे हुए थे कि हम इतनी बड़ी तरमीम करने जा रहे हैं। तो इस पूरे रवैये पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब जो उनकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुए, शहबाज शरीफ साहब शरीक नहीं हुए,
وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے موجود ہیں. اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. دے ڈیزرو اٹ کہ یہ تنقید ہو. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں یہ ترمیم منظور ہو جائے گی. پتہ یہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آئینی عدالت کے ججز جن کی عدالت جو وفاقی شرعی عدالت ہے وہاں پر منتقل ہو رہی ہے, ان میں سے سینئر جو وہاں کے چیف ہیں ان کو لانا, سینئر پیونے لانا, اور پھر اس کے بعد اس کا کام کرنا, اور وہاں پر ججز بھیج کر ان ججز کے ذریعے پھر اس کے بعد یہاں کے چیف جسٹس کے ذریعے کانسنٹ کے بعد 2 ججز کو فارغ کرنے کی کوشش کرنا, یا ان 2 ججز کا پھر یہ فیصلہ کر لینا کہ نہیں ہمیں یہ کام کرنا ہے. اس پر کام شروع ہوگا. ابھی تک یہ مبینہ طور پر اطلاعات ہیں کہ حکومت کی یہ تیاری ہے, یہ ہوگا تو ہمارے سامنے بھی آ جائے گا. دوسرا آپ یہ ویژولز دیکھیے, یہ آپ کے سامنے ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے ویژولز. ملک لیاقت صاحب کے ساتھ حامد میر صاحب اس وقت سلامی کے چبوترے پر پہنچے ہیں. دیگر لوگ بھی جو یہاں پہنچ رہے ہیں ان کو سلامی کے چبوترے پر دیگر سیاستدانوں کو لایا جا رہا ہے. ایک حکومت ہے جو اپوزیشن کے لوگوں کو بھی سلامی دے رہی ہے, عزت دے رہی ہے, میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہال کے اندر جو ویژولز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت کتنی میچور حکومت ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر سہیل آفریدی کی وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی تصویر ہے, قائد حزب اختلاف کی تصویر ہے, دیگر سیاسی قائدین کی تصویر ہے, اور پورے اسمبلی ہال کو جرگہ ہال میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہاں صوبے میں امن کے جرگے کے لیے یہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس جرگے میں فیصلے کیے جائیں گے, اور خیبر پختونخوا اپنی روایات کے مطابق اپنا فیصلہ مرکز کو اور فیصلہ پالیسی سازوں کو سنانے جا رہا ہے, پورے پاکستان کو سنانے جا رہا ہے. پولیٹیکل میچورٹی کی انتہا قرار دیا جا رہا ہے. ایک جانب جہاں ہم مرکز میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاؤ قانون, عمران خان کو ذہن میں رکھتے ہوئے قانون لاؤ, پی ٹی آئی کو ذہن میں رکھتے ہوئے قانون لاؤ, جو مرحوم ہیں ان پر یہ ظاہر ہے کہ ایک داغ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا قانون منظور کروایا کہ اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہو سکتا اور نہیں کیا جا سکتا. عرفان صدیقی صاحب, وہاں خیبر پختونخوا میں ایسے قوانین کے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا جائے, ان کو ختم کیا جائے, اس پر کام ہو رہا ہے. تو خیبر پختونخوا کی حکومت, عمران خان کی جماعت, وہ پولیٹیکل میچورٹی کا کلچر اس کو بڑھانا چاہتی ہے, ترویج دینا چاہتی ہے, پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے, اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں قومی اسمبلی کے ہال میں کھڑے ہو کر محمود خان اچکزئی نے یہ کہا ہے کہ وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ عمران خان سے بات کریں گے. عمران خان باہر آ کر اقتدار میں بھی آ جائیں تو بھی وہ کسی کو سزا نہیں دیں گے, کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. عمران خان سے بات کر کے وہ یہ گارنٹی ایوان کو دینا چاہتے ہیں, یعنی انہیں عمران خان سے ملنے دیا جائے, بات کرنے دی جائے, اور پھر اس کے بعد وہ دیگر بڑوں کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں اور یہ گارنٹی دیں کہ عمران خان اس بات پر رضامند ہیں کہ اقتدار میں بھی آ جائیں گے تو بھی وہ کسی کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنائیں کہ میرے ساتھ, میری جماعت کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ یہ ہوا اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو محمود خان اچکزئی صاحب یہ گارنٹی عمران خان سے مل کر دینے کو تیار ہیں. کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں یہ بڑی بات ہو رہی تھی کہ سسٹم اس بارے میں غور کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں لیکن ایک پیپر لکھا ہوا ہو کہ وہ یہ چیزیں کریں گے, اور ان چیزوں میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹائیں گے, ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, چیزیں چلنے دیں گے. اور پھر اب ڈرائنگ رومز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انہی تمام چیزوں کو اس ترمیم میں بھی سیمنٹ کر دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں محفوظ کر لی گئی ہیں. یہ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز کا ڈسکشن تھا کچھ عرصہ پہلے, اور بات ہو رہی تھی کہ یہ کچھ گارنٹیز ہیں کہ جن پر کام ہو رہا ہے, اگر یہ گارنٹیز مل جاتی ہیں تو بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم یہ ہوتے ہوئے دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے معاملے پر پیش رفت ہو, چیزیں آگے بڑھیں اور عمران خان صاحب کچھ وقت میں باہر آ سکیں؟ اور یہ جو بات ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پریشر ہے اور یہ جواب دیا گیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کام کریں گے, ذرا سا وقت دے دیا جائے, عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے گا. تو کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑی بحث ہے, اور اگر یہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بین الاقوامی پریشر ہے, تھا, اور اس کو ایڈریس کر کے یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں کی جائیں گی. یہ ہونے جا رہا ہے, یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. ابھی
کچھ بھی فوری طور پر کہنا. یعنی ہمارے یہاں ایسے اینکرز، ترجمان صحافی بھی موجود ہیں جو یہ بتا رہے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کے، جو یہ کہتے ہیں نا مارے سالوں کو. ایسے صحافی وہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 برس تو آپ لوگ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے کہ آپ اس پولیٹیکل پکچر میں کہیں ہوں گے. یہ بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اور چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اس ترمیم کے موقع پر جو الزام دیتے ہو تو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سہولت کاری کا، کہ سہولت کاری ہے، اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیوں کیا ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف نے یہ ترمیم ہونے دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے کوئی تقریر کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے. ایوان میں سامنے آ جائیں، تقریر کریں، کسی کو تقریر کرنے نہ دیں، شور کریں، ڈیسکس جو ہیں وہ اتنی زور سے بجائیں کہ ایوان کو چلنے نہ دینے کی پوری ایفرٹ نظر آئے. یہ نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف ووٹ اس کے خلاف کرے، اور یہ بھی نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف والے وہاں موجود ہوں، نعرے لگائیں، اور کسی آئینی عہدیدار کے، کسی دیگر عہدیدار کے خلاف ایسے نعرے لگیں کہ وہ نعرے ہیڈ لائنز میں نہ بھی چلیں تو بھی سوشل میڈیا پر ان کی فوٹیجز چل رہی ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ تمام چیزیں نہیں کی. اس کا تانا فیصل باوڑا دے رہے نا، 59 بار موقع تھا. پاکستان تحریک انصاف والوں نے ایک سہولت کاری کی ہے کہ وہ اطمینان سے چلے گئے اور جا کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور کر لو سانو کی. یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے شاید سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اس کے نتیجے میں کچھ یقین دہانیاں مل گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کے معاملات میں اور ہمارے سیاسی قیدیوں کے معاملات میں آنے والی دنوں میں کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کچھ استثنا چاہیے، کسی کو کچھ گارنٹیز چاہیے تو وہ بھی کر لیا جائے. ہم کوئی خاص پرابلم بنے نہیں ہیں، ہم نے یہ ہونے دیا ہے، بائیکاٹ کر کے نکل گئے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں کیا ہوتا ہے. اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہیں کچھ یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد یہ کام کیا ہے. آن دا ادر ہینڈ پاکستان تحریک انصاف والوں سے بات کریں تو وہ اس بات کو مانتے نہیں اور کہتے ہیں نہیں ابھی تو دیکھیے گا کہ ہم باہر نکلیں گے، ہم لوگوں کو نکالیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم یہ چلنے نہیں دیں گے، اس پارلیمنٹ کو بھی نہیں چلنے دیں گے، اس ترمیم کے ساتھ ہی سب کچھ اتنا آگے بڑھ کر اتنے اطمینان سے ہو یہ بھی نہیں ہم ہونے دیں گے. لیکن یہ ہو چکا ہے. اب واپس کوئی اقتدار میں آ کر ان چیزوں کو انڈو کرے تو بات ہے، وگرنہ یہ ہو چکا، اس کا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اور واپس اقتدار میں آ کر 2/3 ملے یا ملنے دی جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس لیے یہ ایک بالکل مختلف گیم ہے. اس کی طرف اب کیا جانا. دوسرا آخری چیز مجھے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ دیکھیے خیبر پختونخوا کے معاملات کی ہم بات کریں، جرگے کی ہم بات کریں، پولیٹیکل میچیورٹی کی بات کریں، تو ایک اور چیز دیکھیے جو خیبر پختونخوا میں وانا کیڈٹ کالج میں ہوا. ہم نے اس کی ویچولز، تصاویر وغیرہ دیکھی کہ وہاں پر ایک بڑا آپریشن کر کے لوگوں کو بچایا گیا، نکالا گیا، دہشت گردوں کی اس کارروائی کو ناکام بنایا گیا. وہیں اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، محسن نقوی صاحب آئے اور محسن نقوی صاحب نے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خود کو بدنام کر رہے ہیں. پاکستان فرسٹ یہ آپ کی چوائس ہونی چاہیے، اس بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے جو افغانستان کے لوگ ہیں کیا انہوں نے اپنی پالیسی بدل لی؟ وہ تو افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی. میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھنا چاہوں گا. یہ وحید مراد صاحب اسلام آباد میں سینئر صحافی، ان کا ٹویٹ ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے اسلام آباد دھماکے کے بعد گفتگو کرنے کے بعد اسلام آباد پولیس کی جانب سے پشتونوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دی گئی. ایک صحافی تک کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ڈیپورٹ کر کے افغانستان بھیج دیں گے. یعنی وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میں ہوں یہاں کا تو مجھے ڈیپورٹ کر کے افغانستان کیوں بھیجنا ہے؟ یعنی کہ آپ پشتونوں کو افغان سمجھ لیا گیا. ایک بات. دوسری بات آپ دیکھیے محسن داوڑ صاحب نے کیا کہا محسن نقوی کو جواب دیتے ہوئے. انہوں نے ٹویٹر پہ یہ کہا اور اپنی پرانی تقاریر لگائیں کہ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گردوں کے سپورٹر نہیں ہیں. ہم یہ کہنا بند کیجئے، اور اگر پاکستان میں طالبان دہشت گرد آئے ہیں اور وہ پھلے پھولے ہیں اور ان کو یہاں پر بڑھنے کا، کام کرنے کا، بسنے کا موقع ملا ہے تو وہ اس لیے ملا ہے کہ پشتون نہیں بلکہ پنجاب کے پالیسی ساز اور وفاق کے حکمران جو اکثر پنجاب سے آتے ہیں انہوں نے ان کی سہولت کاری میں کردار انجام دیا ہے. یہ محسن داوڑ صاحب محسن نقوی صاحب کو بتا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں دہشت گردی جو ہے اس کو شکست دینا ہمارا ایم ہے. لیکن یہ دہشت گردی کیوں ہوئی ہے، اس میں کردار کس کا ہے؟ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مرکز کی حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، خیبر پختونخوا کے سیاستدانوں کو
وہاں کی حکومت کو ذمہ دار قرار دیتی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت اور وہاں کے سیاستدان مرکز کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو